बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। हुकूमत पंजाब ने मरीम नवाज को फांसी से बचाने के लिए और मोहसिन नकवी को मुकदमात से बचाने के लिए आज पाकिस्तान तहरीक लाम पर पाबंदी का फैसला किया है और एक मरासला जारी किया है। ये पाबंदी कोई कानूनी नहीं है, आईनी नहीं है, महज अपनी स्किन को सेव करने के लिए इन्होंने आज ये ड्रामा रचाया है। हम आपको सरकार के दस्तावेज से ये साबित करके देंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बदनीति से काम ले रहे हैं। आज अदालत आलिया में एक रेट फाइल होती है, असदुल्ला वर्सेस आईजी पंजाब। इसमें हम खुद पेश होते हैं। वहां पर मुद्दा ये उठाते हैं कि जो तहरीक है सानिया मुरीद के या उससे कबल जो शोहदा हैं, उनकी लाशें पुलिस ने उनके अपने लोगों से छीन कर किधर गायब कर दी हैं। तो जवाब आता है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हमने जो लोग लाशें लेकर पोस्टमार्टम के लिए गए थे उनको जेल में बंद कर दिया, यानी कि रोने वालों को जेल में बंद कर दिया, और जो लाशें थी उनको लावारिस डिक्लेयर करके, पाकिस्तानियों तरफ अगेन ये सरकार का वर्ड्स है, लावारिस डिक्लेयर करके हमने असफहानी जो ट्रस्ट है उसके जरिए सगिया पुल के करीब जो कब्रिस्तान है वहां पर दफना दिया है। जब हमने उनसे पूछा कि हमें उसकी निशानदेही करवा के दें तो वो टाल मटोल से काम लेने लगे। यानी ये वो हालात हैं जिनकी बुनियाद पर ये लोग छुपा रहे हैं एविडेंस को। कोई नहीं पता चलना कि उस रोज मुरीद के में कितने आदमी शहीद हुए। लावारिस वो होते हैं जिनके पीछे कोई ना हो, जिनके पीछे पूरी जमात है, जिनके पीछे उनकी फैमिलीज मौजूद हैं। वो कैसे लावारिस हो सकती हैं जी? और अब आप इनका मैं झूठ पकड़िए। एक FIR होती है जी 3271 3271/25। ये डेटेड है 9/10/2025। पुलिस स्टेशन है नमाकोट। इसमें एक 302 की FIR दर्ज होती है। एक जो इनका बच्चा शहीद होता है तहरीक का, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है वो होती है जी साद रिजवी के हाथ में पिस्टल था लॉन्ग मार्च से पहले। जरा देखिए कितना जुल्म कर रहे हैं ये। साद रिजवी ने सीधा फायर मारा जो हशमत को टांगों में लगा। दूसरा फायर अनस ने उसी बच्चे को मारा जिससे वो शहीद हो गया। तो अब साद रिजवी ने लॉन्ग मार्च से पहले ही इन दो भाइयों ने कत्ल कर दिए थे। अब अगर इन्होंने कत्ल कर दिए थे तो जब इसकी डेड बॉडी जा रही होती है म्यू हॉस्पिटल के लिए तो उसको ये अगवा कर लेते हैं। तो इनसे ये पूछिए कि ये को आप इंसाफ कर रहे हो? ये किस पाकिस्तान के कानून में ये है कि जो आदमी कत्ल करके आ रहा है तो फिर आपकी हुकूमत उसी के साथ कह रहे हैं हम मुज़ाकरात कर रहे हैं? ये FIR हमारे पास है। तो आज पंजाब पुलिस ने कैटेगोरिकली जो शोहदा की तादाद है उसको बताने से इनकार कर दिया है। ढूंढो, ये इतना बड़ा अलमिया और इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया है पंजाब हुकूमत के लिए कि ये इनसे नहीं संभलने वाला, बिल्कुल नहीं संभलने वाला। इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है अपने आप के लिए। शोहदा की जो तादाद है, अब हुकूमत कहती है जिसने शोहदा का फिगर दिया हम उस पर पीका एक्ट लगा देंगे। अच्छा भाई, आप पीका एक्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपने ये जो 302 की FIR और दहशतगर्दी की FIR दे रहे हैं तो पीका तो बड़ी छोटी सी ऑफेंस है जिसकी सज़ा 3 साल है। आप तो सज़ा मौत वाली FIR दे रहे हैं। तो आपसे ये पूछते हैं कि अदालत में रिटें चल रही हैं, आप क्यों नहीं बता रहे कि कितने आदमी इसमें शहीद हुए हैं? अभी तो आपसे अपने पुलिस वालों की गिनती नहीं हो रही। कभी कहते हो 1 मरा है, कभी कहते हो 11 मरे हैं, कभी कहते हैं इतने ज़ख्मी हुए हैं, और कभी कहते हैं इतने ज़ख्मी हुए हैं। तो हम आपको कह रहे हैं कि हमें वो नाम बताओ, उनके पेटी नंबर बताओ, हम आपको बताएं। अब अलमिया देखो, जिस पार्टी के
لاتعداد آدمی شہید ہوئے ہیں، وہ ہے دہشت گرد، ان پہ، ان کی فیملیز پہ، ان کے رشتہ داروں پہ، تمام پہ پرچے. ٹھیک ہے جی. اور جس پارٹی مخالف کا، یہ سرکار کے ڈاکومنٹس میں پیار کر، ایک مرا ہے انسپیکٹر، وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہو رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں. تو کیا اتنا ظلم آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ اصل میں تحریک انصاف کی طرح 9 مئی 2 لگایا جا رہا ہے ٹی ایل پی کی طرف. تو پاکستان کے یہ جو حالات ہیں، یہ کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں؟ آج ان کی حالت دیکھیے. آج پہلا ٹریلر چلا ہے پاکستان میں جمعے کے دن. کے پی میں انتہا کے جلوس نکلے ہیں، اور پنجاب کی ہر مسجد کے باہر پنجاب پولیس کے دستے کھڑے تھے، اضافی نفریاں تعینات کی گئیں. ہر امام کو رات کو اٹھا لیا گیا کہ بیان حلفی دو، کہ صبح مرید کے اگینسٹ بات نہیں کرو گے. بات کرنی کس پہ ہے؟ کسی اور اینگل پہ. اور شکر ہے، آج میں نے ایک مولوی سے پوچھا، میں نے کہا جو رات آپ کو اٹھایا تھا، آپ کو انہوں نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے 9 مئی پہ نہیں بولنا، باقی جو مرضی ہے بولے. ہائے، پھر مجھے وہ تاریخ یاد آ گئی جس تاریخ میں جو خطبہ ہے مسلمانوں کا وہ لکھ کے آتا تھا، اور جس میں بخاری مسلم کہتی ہے کہ اس میں لان تان کی جاتی تھی. آج پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے جو تاریخ شروع ہوئی تھی، 2025 میں وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح ہماری مرضی کا خطبہ. آج حکومت نے پاکستان پنجاب کی مسجدوں میں اپنی مرضی کا جو خطبہ ہے، وہ جو پیش امام ہیں ان سے دلوایا. اور کمال جاؤں پاکستان کی ان پیش اماموں پہ. ان کو وہ آیت ہی بھول گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ ظالم کے سامنے، شہادت دو اپنوں کے خلاف، اور ڈٹ جاؤ جیسے ڈٹنے کا مقام ہے. آج یہ تمام آیتیں انہوں نے سائیڈ پہ ڈالیں، اپنی جان بچائی، اپنے بچوں کی جان بچائیں، اور مسلمانوں کو جنت اور دوزخ کی بشارت دیتے رہے. آپ ایسے کرو گے تو ایسے جنت مل جائے گی، ایسے نہیں کرو گے تو ویسے ملے گی. کیا بات ہے مولویوں، کیا کیا باریک وارداتیں ڈالتے ہو. اور جو اس ملک کے جو مذہبی پیشوا تھے، میں کہتا ہوں ان کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے. آج بڑی باریک بینی سے ہم نے جو 10 بڑی گدیاں ہیں، ان پر ہم نے اپنے جو جاننے والے تھے ان کو ہم نے ڈپیوٹ کیا کہ آپ نے دیکھنا ہے وہ کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. بلیو می، کسی گدی نشین نے آج اف تک نہیں کی. کیوں؟ ان کے جو درباروں کے جو چندے ہیں، ان کی آمدنی کا سوال تھا، حکومت نے اٹھا لینے تھے. بچے مرتے ہیں، مر جائیں، چندے کے جو باکسز ہیں وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں. تو یہ آج جو پاکستان کے پیر اور گدی نشین تھے، آج ان کا ٹیسٹ کیس تھا، لیکن وہ ہار گئے. تو پھر یہ جو تحریک لام والے ہیں، ان کے دماغ میں ایک چیز صاف ہو گئی کہ ان کے اصل ہمدرد کون ہیں. یہی لوگ تھے نا جو پاکستان تحریک انصاف کو کہتے رہے، یہ ان کو بتاتے رہے اپنے ورکوں کہ عمران خان یہودی ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ فلسطینیوں کا دشمن ہے، یہ اسرائیلیوں کا سجن ہے. اور یہودی کرتے انہوں نے کئی سال تک مخالفت کروائی. آج پتہ چلے کہ پورے پاکستان میں ان جو مظلوم ہیں تحریک لام والے، ایک آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے عمران خان، اور وہ ہے ان کی جماعت، اور وہ ہے ان کا سوشل میڈیا جو ان کے بیانیوں کو دبنے نہیں دے رہا. وگرنہ پاکستان کا ٹیلی ویژن، پاکستان کے اخبارات، پاکستان کے رسائل، پاکستان کے سوشل میڈیا جو حکومت کے اکاؤنٹ ہیں، انہوں نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا. اور ایک مظلوم کے ساتھ جو کھڑا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ ہے، جو ہار ماننے والے ہیں، جو ٹاپ ٹرینڈ چلا کے بیٹھا ہے کہ مرید کے میں گولی کیوں چلائی. تو
تو اب وہ جو بچے تھے ان کے ذہن میں یہ چیز ضرور صاف ہو جانی چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ ان کا سب سے بڑا دوست تھا، اور جن کو وہ سب سے بڑا دوست سمجھتے تھے وہ سب سے بڑے منافق تھے۔ آج آپ کو مفتی منیب کا کوئی نظر آیا جلسہ جلوس؟ نہیں۔ اور قربان جاؤں، ایک اور سنیوں کا ایک ہے جی لیڈر انس نورانی، یہ مولانا شاہ احمد نورانی کا بیٹا ہے، اس نے آج ملاقات کی ہے محسن نقوی سے۔ مطالبہ کیا منوایا ہے؟ اچھا، شرم ہی نہیں آتی کہ اس کے بعد وہ میڈیا پہ بھی آ جاتے ہیں۔ موصوف کہتا ہے جی میں نے ان سے آج اپنا مطالبہ منوایا ہے کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے، آپ بے گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ ڈوب مر مولوی، مولوی تجھے تو ڈوب ہی مرنا چاہیے۔ بے گناہوں کو آپ رہا کروا رہے ہیں تو یہ کارنامہ ہے، یہ تو ان کا فرض ہے۔ کون سا انہوں نے گناہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک لام نے کیا جرم کیا کیا ہے یہ تو بتا دینا۔ یہ جو اسلحہ برآمد ہوئے یہ تو عمران خان سے سب سے زیادہ برآمد ہوئے۔ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں ANP والے ان سے زیادہ غدار ہیں۔ یہ جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک کے دشمن ہیں، تو جو بلوچی ہیں وہ ان سے زیادہ دشمن ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے جھنڈے کے دشمن ہیں، تو بنگالی ان سے زیادہ بڑے دشمن تھے۔ یہ تو پرانے سرٹیفکیٹ ہیں جو ہر کسی کو ملے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف والے جو ہیں ان کا تو 40,000 جو ورکر ہے وہ اس ٹائم سزائے موت کی جو کیسز ہیں ان کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کا جو اپنا مرشد ہے عمران خان، 350 FIR ہیں تو صرف اس پہ ہیں۔ تو اب یہ جو تحریک لام والے ہیں ان پہ کتنی FIR ہیں؟ تو آپ نے کیا مطالبہ منوایا ہے جی؟ آپ کے کہنے پہ تو انہوں نے عورتوں کو نہیں چھوڑا، جن کا ہم حلف دینے کو تیار ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں۔ سعد رضوی کے خاندان کی عورتیں اور بچے کدھر ہیں؟ ان کے جوان کدھر ہیں؟ تمام لوگوں کو انہوں نے کتنے FIRوں میں بک کر کے ان کو غائب کر دیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے یہ منوایا ہے۔ تو یہ جو آج انہوں نے ظلم کیا ہے نا، اس ظلم کا حساب ان کو دینا ہی ہوگا۔ اور پاکستان کی حکومت اور پنجاب حکومت اتنی ڈر چکی ہے نا، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس کو ٹیکل کیسے کریں۔ کیوں؟ ان کو رپورٹ یہ دی گئی ہے کہ آپ کی جو مخالفت ہے نچلی سطح پر وہ اتنی زیادہ ہے کہ عوام آپ پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لوگوں، اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ پاکستان کا میڈیا تو اپنی موت مر چکا۔ آج جو جمعہ تھا، ایک خبر نہیں انہوں نے چلائی کہ جو بندے شہید ہوئے ہیں ان کے جنازے کون پڑھائے گا۔ بغیر جنازوں کے ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ میتوں کو پاکستان میں، اسلامی ریاست پاکستان جس میں اگر کوئی حقیقی قاتل ہو جس کو عدالت سزائے موت دے، خودکشی کر لے، جس کا جنازہ نہیں پڑھتے حرام ہے، اس کا بھی جنازہ پڑھتے ہیں مغفرت کے لیے۔ اور یہ جو بیچارے سیاسی غریب ترین گھرانوں کے ورکر تھے، ان کے پاس وکیلوں کو کرنے کے 4 روپے نہیں ہیں، 4 روپے نہیں ہیں ان کے پاس۔ ان بیچاروں کو دفنا دیا گیا بغیر جنازوں کے، بغیر جنازوں کے میتیں پاکستان کے قبرستانوں میں ڈال دی گئی۔ کیوں؟ حاکم وقت کو بچانا ہے۔ حاکم وقت بچ جائے باقی سب کی خیر ہے۔ تو پاکستان کے یہ جو حالات جا رہے ہیں نا، اس میں آپ خود سوچیں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا اب بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی؟ اور پاکستان کی عدالتیں اتنا امیچور رسپانس دے رہی ہیں، اتنا امیچور رسپانس دے رہی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان عدالتوں سے اگر تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا نا، جسٹس نہیں ملا، تو میں حلف قرآن پاک دینے کو تیار ہوں۔ تحریک لام کو انصاف نہیں ملنا، اور انہی ججوں نے انہی FIRوں کے ذریعے انہوں نے ان کو سزائے موت دے دی۔ اگر نہ دے تو نہ، بٹ irrespective آف دا فیکٹ کہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے رپٹ روزنامچوں کو روک کر جھوٹی FIRوں کا اندراج کر دیا۔ بندہ بھی ان کا مرا، قاتل بھی وہیں ٹھہرے، دفنانے کی اجازت بھی نہیں دی، پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرنا دیا گیا، لاشیں بھی چھین کے لے گئے، رونے بھی نہیں دیتے، بین بھی نہیں کرنے دیتے، اور کہتے ہیں کہ ظالم اب بھی یہ ہے۔ تو
اس سے بڑی زیادتی روئے زمین پر ہم نے بڑا شور مچایا تحریک انصاف پر، ان پر بھی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن کم از کم ان کو لاشیں ضرور ملی ہیں۔ وہ جو ستی وغیرہ تھے یا جو دیگر تھے، وہ کم از کم ان کی تصویریں لگا کر، پارٹی بڑی تھی نا، وہ اپنے شہیدوں کو وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بیچارے یہ تو غریبوں کی پارٹی تھی، ٹوٹل غریب، مخصوص قسم کا نعرہ لگاتے لگاتے، اگر ہم وہ یہ نعرہ ادھر لگائیں ہماری یہ ویڈیو سٹرک آؤٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ نعرہ لگاتے لگاتے یہ سڑکوں پہ جھومتے جھومتے اپنا احتجاج کر رہے تھے۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ تو یہ جو پابندی حکومت پنجاب لگانے جا رہی ہے، اس کا اور کوئی مدعا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو آنے والے مقدمات سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین جل رہی ہے، اور جب زمین جلتی ہے تو پاؤں اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، آگ لگتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے اوپر آتی ہے۔ یہ مظلوموں کا خون ہے بھیا، مظلوموں کا خون، اور مظلوموں کا خون جو ہے وہ اپنا حساب پورا لیتا ہے۔ اللہ بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ضرور برسے گی، ضرور برسے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ظالموں کو چھوڑ دے۔ اللہ نے کبھی کسی ظالم کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کا انصاف انسانوں کے انصاف سے 100 درجے 1000 گنا بہتر ہے، اور وہ ایٹ دا سپاٹ مارتا ہے، اور ایٹ دا سپاٹ مارتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے، ان کے دودھ دہی والی دکانیں جو تھی جہاں پر خادم رضوی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، ان کو انہوں نے اتار دیا، ان کی دکانوں کو انہوں نے سیل کر دیا ہے۔ ان کے جو جنرل سٹور کرانے کی دکانیں تھیں ان کو انہوں نے سیل کر دیا، ان کی مسجدیں سیل پڑی ہیں۔ کشمیر میں مسجدیں سیل ہیں اور پاکستان میں مسجدیں سیل ہیں۔ کشمیر میں جو ہندو ہیں وہ انہوں نے 2-4 مسجدوں کو سیل کیا ہے کہ دہشت گردی کر دے، اور پاکستان میں آج پنجاب پولیس نے مسجدوں کو سیل کیا ہے کہ جہاں پر نہیں۔ لیکن کسی مولوی نے کسی بھی فقہ کا اگر کوئی اور آدمی مسجد کی طرف کھڑے ہو کے کوئی اونچی آواز میں بولے تو کہتے ہیں یہ زیادتی کر رہا ہے۔ آج اسی پنجاب لاہور میں مسجدیں اور مدرسوں کے مدرسے سیل پڑے ہیں، لیکن مسجد کی توہین نہیں ہو رہی۔ آج مسجدوں میں جمعے کی اذان نہیں دی گئی تو ان مولویوں کو کوئی فرق نہیں پڑا نہ۔ اگر ہم جیسا کوئی آدمی یہ بغیر داڑھی والا کوئی ایسی بات کر دے تو ہم پہ یہ توہین رسالت فتوے لگا دیتے ہیں، لگاؤ، ٹھوکو ان کو، ٹھوکو، اسلام جو ہے خطرے میں آ گیا ہے۔ لیکن اب اسلام خطرے میں نہیں ہے کیونکہ طاقتور آ گیا ہے۔ تو ان لوگوں کی جو پہچان ہے ان 2 انسیڈنٹ سے ہوئی ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے چندے اور ان کے مدرسے چلنے چاہیے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم نے دوسرے مسلک کے لوگوں کو بات تفرقے میں پڑ جاتی ہم نے دیکھا ہے، کسی جگہ پہ ہمیں نہیں نظر آئے کہ بولنا بھی ہوتا ہے۔ ابتسام ظہیر بولے نا، آپ بولو، کیوں نہیں بولتے؟ مولانا فضل الرحمان بولے نا، اور جماعت اسلامی اس کی تو کیا کہنے۔ ان جیسی جو منافقت ہے نا، یہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے بولنا کب ہے، لکھنا کب ہے، نہ اشارہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اب جماعت اسلامی کے نزدیک جو ہے نا پاکستان میں جو گنگا ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے بہہ رہی ہے۔ اب اسلام خطرے میں نہیں ہے، اب اسرائیلیوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا، فلسطینیوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے، تو پاکستان کا ساتھ دیجیے، لیکن حق کا ساتھ دیجیے۔ خدا کی قسم، قرآن اٹھا لو، حدیث اٹھا لو، جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اور جن لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی تو تاریخ نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔